बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राज न्यूज की खुसूसी रिसर्च रिपोर्ट के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपके सामने हाजिर हैं। आज हमारे सामने चंद सवालात हैं। सबसे पहला ये कि भारत के कौमी तराने में सिंध का नाम क्यों है? उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ सिंध पर कब्जा करना चाहते हैं। मोहनजोदारो और हड़प्पा के नवादिरात भारत के कब्जे में क्यों है? मोहनजोदारो की असल जुबान क्या है? किस माहिर लिसानियात ने सबसे पहले इस बात को दरियाफ्त किया था कि मोहनजोदारो की असल जुबान क्या है? इन सवालों के जवाब जानने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जब कभी आपने भारत का कौमी तराना सुना होगा तो उसके तीसरे मिसरे के दूसरे हर्फ यानी सिंधु यानी सिंध भारत का सिंध है। और भारत का सिंध से क्या ताल्लुक? सिंध आजकल पाकिस्तान का एक सूबा है, बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन वादी सिंध ये तारीखी हकीकत है कि वो कभी हिंद के साथ नहीं रही। उसकी अपनी अलग शनाख्त है और वादी सिंध की तहजीब अलग है। अलबत्ता हिंदुस्तान जो है, जिसे इंडिया कहा जाता है, वो इस बुनियाद पर कि उसका ताल्लुक इंडस वैली के साथ जोड़ दिया जाता है। वादी सिंध की तहजीब दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है, लेकिन इस तहजीब का ताल्लुक हिंदुस्तान की तहजीब के साथ नहीं है। हिंदुस्तान की तहजीब अलग है, दरावड़ी तहजीब अलग है, अजंता और एलोरा के गारों की तहजीब अलग है, लेकिन वादी सिंध की तहजीब मुहज्जब तहजीब है। जहां सबसे पहले मोहनजोदारो में गुस्ल खाने हुआ करते थे और वो हिंदुस्तान जहां आज तक वॉशरूम्स नहीं है, जिसे वो शौचालय कहते हैं, वो नहीं है। वहां फरागत का कोई तस्वुर नहीं है। कॉमन वॉशरूम में, बाथरूम में लोग जाते हैं और गांव देहातों में लोग मैदानों में फरागत पाते हैं। तो वो तहजीब और सिंध की तहजीब कभी एक नहीं। वादी सिंध की तहजीब के बारे में कहा जाता है कि ये 2500 साल कबले मसीह की है। वादी सिंध की तहजीब दुनिया की कदीम तरीन तहजीब है, जिसका हिंदी तहजीब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तकरीबन 4500 साल पुरानी तहजीब, या यूं कह लीजिए 4500 साल पुरानी तहजीब। और ये तहजीब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से जाकर मिलती है। और सिंध बर्र-ए-सगीर का वो वाहिद खित्ता है जो मुस्लिम खिलाफत का हिस्सा रहा है, जहां इस्लामी हुकूमत कायम हुई और इस्लामी हुकूमत की अमलदारी रही है। मोहम्मद बिन कासिम की आमद के साथ खिलाफत बनु उमैया का दायरा यहां तक पहुंच गया था और सिंध की सरहदें मुल्तान तक थीं। सवाल ये पैदा होता है कि भारत के कौमी तराने में सिंध के लफ्ज पर हुकूमत पाकिस्तान ने एतराज क्यों नहीं किया? ये बात ऑन द रिकॉर्ड है कि सन 2023 में अक्टूबर के महीने में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया कि अगर श्री राम जन्मभूमि को 500 साल बाद वापस लिया जा सकता है तो भारत सिंध को, जो अब पाकिस्तान में है, क्यों वापस नहीं ले सकता? 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंध वापस न लें। उनकी जुर्रत इसलिए इतनी बढ़ गई है कि उन्हें मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया। कलभूषण यादव को सजा नहीं मिली, अभिनंदन को वापस कर दिया गया। ये सिर्फ इस वजह से हुआ, वरना उनकी हिम्मत नहीं थी कि ये इस किस्म के बयान देते। योगी आदित्यनाथ का ये बयान
اس کے جواب میں محض دفتر خارجہ کی ترجمان کا بیان دے دینا کافی نہیں تھا، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ کو، اس وقت کے وزیر خارجہ کو شاید بلاول زرداری تھے، اس کا جواب دینا چاہیے تھا، منہ توڑ جواب دینا چاہیے تھا، اور وزیر اعظم پاکستان کو احتجاج کرنا چاہیے تھا، عالمی سطح پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے تھا کہ بھارت کے یہ ارادے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ ہمارے حکمرانوں اور لیڈروں کے دل میں بھارت کا خوف ہے، یا بھارت کے ساتھ کوئی خاص محبت ہے، خاص لگاؤ ہے ان لوگوں کا، جو قومی نظریے سے ہٹ کر ان کا لگاؤ ہے؟ تو ہمیں تو سوچنا پڑے گا۔ لیکن پاکستان کے عوام کے دلوں میں یہ لگاؤ نہیں ہے، یہ جھکاؤ نہیں ہے جو ان حکمرانوں کا ہے۔ ہمارے لوگوں کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ کا یہ بیان صرف پاکستان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ساری امت مسلمہ کے خلاف تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 500 سال بعد آپ رام جنم بھومی کا ڈرامہ رچا کر بابری مسجد کو شہید کر کے اس کے اوپر ایک جھوٹی عمارت تعمیر کر دی ہے، اور اسی آڑ میں بھارت کے اندر مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلسل شہید کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ دعویٰ 500 سال پہلے کے مندر کو ہم مسجد سے ہٹا کر دوبارہ مندر بنا سکتے ہیں، تو سندھ کو بھی ہم قبضہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یہودیوں کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ 3000 سال پہلے فلسطین میں ان کی حکومت تھی۔ آج فلسطین کو اسرائیل بنانے پر یہ یہودی تلے ہوئے ہیں، اور یوگی کا یہ دعویٰ مان لیا جائے تو جاپان بدھ مت کا پیروکار ہونے کے ناطے بنارس، سانچی و سارناتھ، بلکہ سارے اتر پردیش پر قبضے کا حق رکھتا ہے، کیونکہ یہ سب علاقے بدھ مت کے تھے، اور بدھ مت کے ماننے والے تمام ممالک بھارت کے چپے چپے پہ قبضہ کر سکتے ہیں کہ چند ہزار سال پہلے یہ سب بدھ مت کے پیروکاروں کے علاقے تھے۔ اس لیے دوسری چیز ایک اور، بھارت مسلسل جب بھی کوئی بات ہوتی ہے موہنجو داڑو کا ذکر کرتا ہے، ہڑپا کا ذکر کرتا ہے، اپنی تہذیب کو منوانے کے لیے۔ نہ موہنجو داڑو اس کے پاس ہے، نہ ہڑپا اس کے پاس ہے، نہ ٹیکسلا اس کے پاس ہے۔ یہ سب پاکستان کے علاقے ہیں، یہ سب پاکستان کے نوادرات اور آثار ہیں۔ بھارت کیوں دعویٰ کرتا ہے؟ یہ پاکستان کو سوچنا چاہیے، اور پاکستان کو اس پر احتجاج کرنا چاہیے، لیکن پاکستان کی جانب سے کوئی احتجاج نہیں ہوتا۔ پاکستان کے آثار قدیمہ پر رال ٹپکانے کے لیے بھارت بیٹھا ہوا ہے، خاص کر موہنجو داڑو اور ہڑپا، ان دونوں آثار کا آج تک ہندو تہذیب کے ساتھ کوئی رشتہ قائم نہیں ہو سکا، ثابت نہیں ہو سکا، بلکہ موہنجو داڑو کی زبان کے بارے میں کہا گیا یہ نہیں پڑھی گئی، لیکن 1950 میں برصغیر پاک و ہند کے ماہر لسانیات مولانا ابوالجلال ندوی، جو کہ قدیم زبانوں کے ماہر تھے، سنسکرت اور عبرانی زبان دونوں، ان کا دعویٰ ہے کہ موہنجو داڑو کی زبان دراصل پرانی عبرانی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے موہنجو داڑو اور ہڑپا کے مہروں کے الفابیٹس اور پرانی عبرانی کے الفابیٹس کو سامنے رکھ دیا ہے، جو ملتے جلتے ہیں، اور اگر ان کو پڑھا جائے تو ایک بامانی جملہ بنتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اس پر مزید بحث اس لیے نہیں کریں گے کہ ایک علمی بحث ہے جو ہمارے ناظرین کو شاید اکتا دے، لیکن یہ ایک بہت دلچسپ اور حقیقت ہے کہ یہ زبان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی زبان ہے۔ موہنجو داڑو کا عرصہ بھی وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور تہذیبی تمدن اور یہ آثار عراق کے اندر ملنے والے آثار سے ملتے ہیں، اس لیے کہ وہاں جو کشک کے مندروں میں جو چیزیں ملیں، کشک کے آثار میں جو نوادرات ملے وہ ملتے جلتے ہیں، لیکن انگریزوں نے دانستہ اس تہذیبی
تعلق کو جوڑنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ اس کا تعلق، اس کا رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ گویا یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں رہنے والے یہاں کے رہنے والے عبرانی زبان بولتے تھے۔ یہ انکشاف انہوں نے حکومت پاکستان کے سرکاری رسالے ماہ نو میں اور انجمن ترقی اردو کے رسالے تاریخ و سیاسیات کے شمارے نومبر 1953 میں یہ مضمون لکھا تھا، اور ماہ نو کے 1956 کے اگستہ دسمبر کے شماروں میں کئی مضامین شائع ہوئے۔ مارچ تا دسمبر 1958 کے شماروں میں مضامین کا ایک سلسلہ چلا۔ ان میں بتایا گیا کہ سندھی موریں، موہنجو-ڈارو کی موریں کس طرح سے پڑھی جا سکتی ہیں اور ان کا تعلق کہاں سے ہے، لیکن اس کو دنیا بھر میں دانستہ تسلیم نہیں کیا گیا، کیونکہ اس سے ان کے مفادات پہ زد پڑتی تھی۔ ساری دنیا میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ زبان پڑھی نہیں گئی، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تامل ناڈو کے کسی پروفیسر نے پڑھ لیا ہے۔ کوئی تعلق نہیں، تامل ناڈو کا موہنجو-ڈارو سے کیا تعلق؟ اس لیے اور جو دعویٰ مولانا ابوالجلال ندوی نے 1950 میں کیا تھا، اس کو آپ آج تسلیم کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ 70 سال پرانی بات کو آپ تسلیم نہیں کر رہے، اور آج کوئی آدمی اب سنسکرت سے اس کو ملا رہا ہے، تو ہم کیا کریں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تسلیم کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں کہ موہنجو-ڈارو کی زبان اسی خطے کے رہنے والے، اسی سندھ وادی سندھ کے رہنے والے ایک مسلمان ماہر لسانیات نے پڑھ لی تھی۔ ہمیں تو شکوہ حکومت پاکستان سے بھی ہے کہ موہنجو-ڈارو کے آثار سے نکلنے والے نوادرات آج تک بھارت کے پاس ہیں، اور پاکستان نے ان پر آج تک دعویٰ نہیں کیا۔ میں نے اس سلسلے میں ایک دفعہ تسنیم صاحبہ تھیں جو دفتر خارجہ کی ترجمان تھیں، ان سے میں نے بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ میں معلوم کرتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ کبھی ان آثار کے بارے میں کوئی دعویٰ کیا گیا ہے یا نہیں، لیکن انہوں نے بتایا کہ کبھی حکومت پاکستان نے افسوس کے ساتھ کہا کہ یہ دعویٰ نہیں کیا، یہ درخواست نہیں کی، یہ چیزیں مانگی تک نہیں، اس پر کسی کی توجہ نہیں رہی۔ انہیں بھی افسوس تھا، محترمہ تسنیم کو بھی، کہ حکومت پاکستان نے اس قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں یہ مطالبہ کر سکوں، ورنہ میں یہ کرتی۔ آج بھی حکومت پاکستان اس کے لیے کیوں نہیں تیار کہ موہنجو-ڈارو اور ہڑپا کے آثار، نوادرات جو ہندوستان کے قبضے میں ہیں، وہ واپس لیے جائیں؟ دنیا میں یہ اصول ہے کہ جو آثار جہاں ہوتے ہیں وہ وہیں اس کے میوزیم میں ہوتے ہیں، اسی ملک کے میوزیم میں ہوتے ہیں۔ یہ بات اس لیے ہندوستان کے میوزیم میں تھی کہ سر جان مارشل نے جب موہنجو-ڈارو کی کھدائی کی تو اس کے آثار دلی لے گئے، اور دلی جا کر پہنچ کر انہوں نے یہ میوزیم میں جمع کر۔ دلی اس وقت ہندوستان کا دارالحکومت تھا اور تقسیم ہند نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد حکومت پاکستان کا فرض تھا کہ وہ یہ چیزیں واپس لیتی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ وہاں سے واپس نہیں لیے جا رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انڈیا سندھ پر، ہڑپا پر، موہنجو-ڈارو پر جو اپنا حق جتاتا ہے، بالکل بیجا ہے۔ دراصل انڈیا کا لفظ انڈس سے نکلا ہے۔ ہندوستان کو اپنا نام بھارت کر لینا چاہیے، صرف بھارت رکھے، انڈیا نہ رکھے، کیونکہ انڈیا کا تعلق انڈس سے ہے، اور انڈس کی وادی جو ہے وہ اس بات کا حق رکھتی ہے کہ وہ دہلی اور پورے ہندوستان پر قبضہ کر لے۔ وادی انڈس کی حکومت تخت دہلی پر ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا حق ہے سندھ کے رہنے والوں کا کہ ہم ہندوستان پر حکومت کریں۔ انڈس ویلی وادی جو ہے اس کا حق پورے ہندوستان پر ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ بھی ہمارے ماتحتی میں آئیں گے۔ سندھ ہمیشہ ہندوستان سے ترقی یافتہ تھا۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ باتھ روم کا تصور یہاں سب سے پہلے تھا،
ہندوستان میں آج تک باتھ روم کا تصور نہیں ہے. آپ خود دیکھ لیں. دیبل کی بندرگاہ سے ہندوستان کو دنیا سے آنے والی تجارت کے ساتھ لنک کیا گیا تھا. باقی جو بندرگاہیں تھی وہ ابھی اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی تھی. سب سے پہلے دیبل کی بندرگاہ تھی جو ہندوستان کو چیزیں لا کے بھیجتی تھی، یہ کرتی تھی. یہ تجارت کی بہت بڑی منڈی تھی اور یہاں مختلف قسم کی تجارت ہوتی تھی. سفر نامہ ابن حقل صفحہ نمبر 230 اور یورپ کی چھپی ہوئی کتاب. ہم اہل سندھ ہمیشہ سے ہندوستان کو تہذیب سکھاتے رہے ہیں. مہذب سندھ کے لوگ تھے. پرانی تاریخ میں سندھ ہمیشہ ہند سے الگ رہا ہے. اس کا کوئی تعلق ہندوستان کے ساتھ نہیں رہا. یہاں تاریخ کے اوراق ہم نہیں پلٹیں گے، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن بی بی سی اور انڈیپینڈنٹ اخبار کے محققین سے گزارش کریں گے کہ وہ بھارتی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اپنی ساکھ کو داؤ پر نہ لگائیں. تامل ناڈو کے اسکالر کا مونجے ڈارو کی زبان سے کوئی تعلق نہیں. نہ اس نے پہلی دفعہ دریافت کیے، اس نے تو سرقہ کیا ہے. اصل چیز بات یہ ہے کہ مولانا ابوالجلال ندوی نے 1950 میں جو انکشافات کیے تھے، آپ ان کے اوپر نظر ڈالیں اور ان کی چیزوں کو دیکھیں کیا وہ درست ہیں یا نہیں، یہ پرانی بیانی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بات کریں. اور یوگی آدتیہ ناتھ اگر دریائے سندھ میں ڈبکی لگانا چاہتے ہیں تو ہم انہیں یہ موقع گلگت بلتستان کے علاقے میں دریائے سندھ جہاں سے بہتا ہے اس کے ٹھنڈے پانی میں، اس کے ٹھنڈے اور پوتر پانی میں نہانے کا موقع دیں گے. اور خاص کر دسمبر جنوری کے مہینے میں وہ جائیں اور غوطہ لگائیں. واپس آئیں یا نہ آئیں اس کی کوئی ضمانت نہیں. حکومت پاکستان نہ بھارت کے ترانے پر احتجاج کرتی ہے کہ اس کے اندر سندھ کا لفظ کیوں ہے، نہ وہ مونجے ڈارو اور ہڑپا ان کے نوادرات واپس مانگتی ہے بھارت سے، جبکہ عالمی قوانین کے تحت یہ حکومت پاکستان کا حق ہے. پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ، معلوم یہ ہوتا ہے کہ بھارت کے آگے بچھ گئے ہیں. شاید وہ دو قومی نظریے سے ہٹ گئے ہیں، کیونکہ وہ بہت سے حکمرانوں کا، بہت سے لیڈروں کا یہ کہنا ہے کہ ہم دونوں کی ثقافت ایک ہے. جو آلو گوشت وہ کھاتے ہیں وہ آلو گوشت ہم کھاتے ہیں. ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کس ہندو کو آلو گوشت کھاتے دیکھا ہے؟ آلو گوشت کھانے والے جب آپ ہندوستان سے مل جائیں گے تو آپ کا آلو گوشت بھی چھن جائے گا اور آپ کے گردن پہ جو سر ہے وہ بھی نہیں رہے گا. ایک اور چیز ہے کہ رابندر ناتھ ٹیگور کا جو ترانہ ہندوستان نے اپنایا ہے وہ دراصل دلچسپ حقیقت ہے یہ کہ دراصل جارج پنجم کی شان میں لکھا گیا قصیدہ ہے. اور وہ یہ بار بار کہتے ہیں اس قصیدے میں کہ بھارت کی ریکھ دیکھ سے کرنے والے آپ ہی ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ بھارت نے ایک ایسے شخص کو جس نے صرف نوبل پرائز کی خاطر یہ ترانہ لکھا اور اس کو نوبل پرائز مل گیا، ورنہ اس کی شاعری میں کوئی انقلابی بات نہیں، اس کی کہانیوں میں کوئی انقلابی بات نہیں. وہ ایک تیسرے درجے کا مصنف اور شاعر تھا. دنیا کے کسی بھی بڑے ادیب کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں ہوتا. عجیب و غریب بات ہے، لیکن رابندر ناتھ ٹیگور کو کہا جاتا ہے گیتانجلی ایک تیسرے درجے کی کتاب. لیکن نوبل پرائز کے بارے میں تو ہم جان چکے ہیں کہ یہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جو اہل مغرب کی کاسا لیسی کرتے ہیں، ان کی جوتیاں اٹھاتے ہیں اور ان کے تلوے چاٹتے ہیں. جب کلکتہ سے دہلی دارالحکومت تبدیل کیا جا رہا تھا تو اس وقت یہ ترانہ بنگالی زبان میں لکھا گیا. مجھے 2-3 چیزیں اور حیرت زدہ کرتی ہیں. بھارت کی قومی زبان ہندی ہے، قومی ترانہ بنگالی زبان میں ہے.
جو لوگوں کو نہیں جوڑتی، اور اس کے اندر وہ علاقے شامل ہیں جو ہندوستان کا حصہ نہیں ہیں اور نہیں ہو سکتے ہیں اور تاریخی طور پر کبھی رہے بھی نہیں ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان وجیح احمد صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔